अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमारा है। नाज़रीन, कल कश्मीर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ सैयद अली गिलानी 92 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गए हैं। सैयद अली गिलानी की मैयत को सब्ज हिलाली परचम में लपेटकर शहदा के कब्रिस्तान में दफन करने की नाज़रीन कोशिश की गई, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी सरकार एक मैयत से भी इतनी खौफ ज़दा नजर आई कि सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन से उनकी मैयत को छीन कर दफन जबरदस्ती किया गया है। नाज़रीन, मकबूजा वादी इस वक्त एक जेल का मंजर पेश कर रही है और सैयद अली गिलानी की वफात आज़ादी के मतवालों और हुर्रियत क़यादत के जज्बा आज़ादी को कितना जिला बख्शेगी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे ज्वाइन करें वाइस एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब और सहाफ़ी तजज़ियाकार सदीक जान, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच भी। शहजाद साहब, प्रोग्राम आवाज़ मैं आपसे करूंगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक वो आवाज़ छिन गई है जिससे बहुत सारों को उम्मीदें थीं। सर, अब क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने तारीख छोड़ी है, जो दास्तान छोड़ी है हुर्रियत की, आज़ादी की लगन की, उस जदोजहद की, जो कि कश्मीरियों का ना सिर्फ हक है दुनिया की नज़रों में असूल के हिसाब से, बल्कि जिसको शहीदों का खून मिला है उस जदोजहद को, उसमें अली गिलानी साहब जैसे लीडर मौजूद हैं, उसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो कि जवान खून लेके जिन्होंने सींचा है उसको। तो मेरा ख्याल है इस तरह की जो शम्में हैं आज़ादी की, वो इतनी आसानी से कभी बुझा नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, उन्होंने अपना काम निभा दिया। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की जो जदोजहद की उसको जिंदा रखा। उन्होंने उस वक्त तक अपने साथ लेके चले जब तक उनके सांस में सांस था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो 18-20 साल की उम्र में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में तकसीम हुई और कश्मीर के साथ कश्मीर को गस्ब किया गया भारत की तरफ से, तो ये जो चीज़ थी जिसके बारे में कि ये हुब पैदा हुई कश्मीरियों के अंदर, वो जो दास्तान का जो रकम करना था, वही तो वो तारीख है, वही तो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे कि ये सारी की सारी आज़ादी की एक दास्तान लिखी गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिनकी तारीख के अंदर इतनी जड़ें मजबूत हों, उनको इतनी आसानी से कोई ज़बरदस्ती लेके दफना के पाकिस्तान के झंडे में ना दफनाने के लिए उनको मजबूर किया जाए, और ये सब चीज़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो जो इस हरकत के साथ भारत ने उस जद्दोजहद को एक और जिला बख्शी है, मेरा ख्याल है ये ऐसे जद्दोजहद चलती रहेगी। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो ज़रूर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो उनके जज्बे थे, जो उनकी फ़िक्र थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका नज़रिया था, वो आज भी ज़िंदा है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा। तो सर, ये बताइएगा कि ये जो भारत जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और एक लिबरल रियासत होने का दावा करता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मौके पे, उनकी तदफीन के मौके पे जो एक घिनौना किरदार अदा किया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और कश्मीरियों को वहाँ पे उनके जनाजे में शिरकत से रोका, तो ये चीज़ें हम तो ज़ाहिर है देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं या इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? ये क्यों नहीं वो इस पर बात करती कि जिस तरह से ये सारा कुछ किया गया? तो ये क्या इसकी आपको वजूहात नज़र आती हैं? सिद्दीक, इसमें देखिए, बदकिस्मती से दुनिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान, जो कश्मीर है वो इंडिया पाकिस्तान के बड़े एक जो मसला है उसके अंदर दब के रह गया है। हम आई डोंट नो कहाँ पे हमसे ये गलती थी या नहीं थी, या ये बुनियाद है इंडिया पाकिस्तान के मसाइल की, और है, हम तो उसे कहते हैं कोर इशू है। और अगर ये कोर इशू है तो क्या फिर हमने जो हमारी जितनी जंगें हुई, जिनकी बुनियाद 2-3 जंगों में, 3 जंगों में तो कम से कम कश्मीर ही था, उसकी बुनियाद बनी और वो जंगें हुई। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर ये नज़रिया ऐसे बनता जा रहा है कि जैसे दो पड़ोसी जो हमेशा से आपस में लड़ते रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल राइट्स की चीज़ें हैं, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की अता की हुई हकूक़ की चीज़ें हैं, उसमें जो इंसानी हकूक़ के अंदर जो चीज़ें हैं शामिल हैं, वो अता की हुई चीज़ें हैं, लेकिन वो सब की सब छुप गई हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें हमने कहीं पे जाके जिस किस्म का हमें उसको सेपरेशन क्रिएट करनी चाहिए थी, यानी कश्मीरियों की जो आज़ादी की उमंग है
اس کو شاید کسی اور پیرائے میں بھی بیان کرنا چاہیے تھا، اس پیرائے کے علاوہ جو کہ ہم نے انڈیا پاکستان کے اندر، ہم نے تو دشمنی نبھا لی اپنی انڈیا پاکستان نے، لیکن کشمیریوں کو آزادی مل نہیں پائی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کو بدقسمتی سے ایسے مسائل کو ہمیشہ انڈیا پاکستان کے جسے کہتے ہیں لیگیسی اور پرانے اور آپس میں مخاصمانہ جو رویے ہیں اس کے اندر چھپا ہوا دیکھتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں نہیں نظر آ پاتی جو کہ بنیادی طور پر کشمیریوں کے حق کے حساب سے ہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو آزادی کی جہد ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن اس وقت جو انڈین میڈیا میں خبریں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید افغان طالبان سے کشمیر کی آزادی کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے. آپ کو ان خبروں میں کتنی صداقت نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیے، افغان طالبان تو اپنی اس وقت ان کی سلطنت ہے، اپنی ان کی حکومت ہے، اپنی ریاست ہے، اسی کو سنبھالیں، وہی حکومت چلائیں بنائیں. تو میرا خیال ہے افغانستان خود ایک اتنا بڑا اس وقت چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ اس سے ہٹ کے کہیں اور دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ نہیں سکتے. پاکستان کے اپنے چیلنجز ہیں، اور نہ ہی پاکستان چاہے گا کہ وہ کشمیری جنہوں نے اپنی جدوجہد کو اور خون کی، جیسے میں نے بار بار کہتا ہوں، خون دیا ہے اس جدوجہد کو، آزادی کا خواب دیکھا ہے اور خواب آج بھی زندہ ہے، تو ان کو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ہم گدلا نہیں کرنا چاہیں گے. گدلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم باہر سے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پیورٹی کشمیریوں کی اپنی آزادی کی ہے، جو جدوجہد کی ہے، اس کو خدا نخواستہ کہیں دنیا کسی اور پیرائے میں نہ دیکھنا شروع کر دے. اور یہ ہندوستان کی کوشش ہوگی، ہندوستان کوشش کرے گا کہ وہ اس کو یہ رنگ دے، خاص طور پہ جبکہ طالبان کا وہاں پہ اور پاکستان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے افغان طالبان کے ساتھ وغیرہ، تو اس طرح سے وہ یہ کوشش کرے گا. لیکن پاکستان کی اسی لیے ہر فرنٹ پہ کوشش ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کی جو آزادی کی جو جدوجہد ہے، جو ان کی تحریک ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ بالکل مختلف ہے باقی تمام مسائل سے جو کہ باقی پاکستان میں، افغانستان کے خطے کے باقی مسائل. شہزاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بات درست کہی، لیکن پاکستان کے اندر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے جو مجاہدین جاتے تھے ہمیں یہ چیز نہیں روکنی چاہیے تھی. چلیں جو آپ کی بات ہے اس میں وزن ہے کہ ہمیں باہر سے ہم مداخلت کریں گے تو بھارت کا کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ وہ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کروا رہا ہے. ہم نے اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرنا کہ یہاں سے مجاہدین جائیں یا باہر سے کوئی مداخلت ہو، اور جو کشمیری ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر ہم کس طرح سے ایک تو ریاستی سطح پہ اور ایز اے پاکستانی ہم کیا سپورٹ دے سکتے ہیں کشمیریوں کو؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کا جو وجود ہے، آزاد جموں کشمیر کا جو وجود ہے، یہ بذات خود سب سے بڑی حقیقت ہے جو کہ ان کی سپورٹ کے لیے اویلیبل ہے. یعنی ایک آزاد ہے، ایک حصہ جب آزاد جموں کشمیر کے نام سے ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کو کبھی بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہی ایک وہ نشان ہے جو کہ ان کی ایک آزاد ریاست کا نشان ہے، جو کہ خوش قسمتی سے اس وقت پاکستان کے ساتھ اس کا ملحق ہے. اور ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کا جو سیکیورٹی ہے، اس کی انٹرنیشنل سیکیورٹی، انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر، LOC کے اوپر، وہ ہم پاکستان نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. لیکن یہ تکمیل ہونا ہے. جب تک آزاد جموں کشمیر کی حیثیت قائم رہے گی، لوگوں کی، کشمیریوں کی آزادی کا وہ حصہ جو کہ ابھی تک آزاد نہیں ہو پایا، اس کی تکمیل کا خواب بھی رہے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری ریاست کا تعلق ہے، ہماری ریاست نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے، سفارتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، ڈپلومیٹک ہے، جس قسم کی بھی ہماری سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. میں اور آپ بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، سید علی گیلانی تو مقبوضہ کشمیر میں بے شک ہمارے اس کشمیریوں کی آزادی کے وہ سرخیل تھے، لیکن ہم یہاں پہ آج بیٹھ کے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک وہ ایفرٹ ہے کہ، اور یہ ایک کوشش ہے کہ نہ صرف ان کی جو جدوجہد ہے، جو ان کی پوری کاوش تھی، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس سے کشمیر کا جو پیغام ہے وہ ہم دنیا کے آگے لے کے آتے ہیں. میرا خیال ہے یہ چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی واضح چیزیں بہت ڈسکس ہو چکی ہیں کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ کیا کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں کیا کر سکتے ہیں، ورلڈ کیپٹلز میں کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کو دبنا نہیں چاہیے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہی پاکستان کی ذمہ داری. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ جب تک کشمیریوں کو یہ احساس ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، میرے خیال میں ان کے اندر وہ کبھی بھی چیز ختم نہیں ہوگی. ایک اور چیز بڑی واضح ہے جو کہ میں ہمیشہ سے، جس کی میں تھوڑا سا، کشمیریوں کے لیڈرشپ جب تک کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے گی، اور اسی لیے علی گیلانی صاحب کی جو سیلیبریشن ہے ان کی زندگی کی،
وہ سب سے بڑا جو اس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے باوجود مشکلات کے، باوجود ایک بہت مشکل زندگی کے. کیونکہ یاسر عرفات کا یاد کریں آپ، یاسر عرفات نے جب آسلو ایکارڈ سائن کر لیے اور پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کر لیے، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے فلسطینی مان گئے ہیں کہ جس قسم کا اب ان کی جو سچویشن ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو چکی ہے. بھلے اب ہم 2 اسٹیٹ کرتے رہے لیکن وہ جو جان تھی جو 1970s میں فلسطین کی موومنٹ آزادی فلسطین کے لیے تھی، وہ اب اس طرح کی نہیں رہ گئی. کشمیریوں کو بھی میک شور کرنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کبھی بھی کسی قسم کے کمپرومائز میں شامل نہ ہو. شہزاد صاحب، پاکستان کھڑا تھا اور رہے گا بھی، لیکن جیسے سید علی گیلانی صاحب کی وفات ہوئی اس کے بعد قابض بھارتی فورسز اس وقت پورے انہوں نے جموں و کشمیر کو بند کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرفیو نافذ کر دیا ہے، مواصلاتی رابطے انہوں نے معطل کر دیے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب چیلنجز زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، اگر وہ یہ نہ کرتے اور ان کی تدفین ہونے دیتے ایز پر دی پروگرام، جس طرح کشمیری ان کو الوداع کہنا چاہتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان بھی تھوڑا سا کچھ اس کے اندر بھی ایک لیول آف کیا کہنا چاہیے ایک بڑا پن نظر آتا. وہ اس نے اپنے چھوٹے پن کا ہی ثبوت دیا اور ایسی حرکت کی اور ایسا خوف کا اظہار کیا. اب جہاں پر آپ کو اس قسم کی خوف کی فضا ملے تو یہ خوف کی فضا کشمیریوں کو نظر آتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو غاصبانہ طور پر بند کر دیا گیا. ان کے دلوں میں علی گیلانی صاحب آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور ان کو یہ چیز یاد رہے گی کہ ہم ان کو اس طریقے سے الوداع نہیں کہہ پائے. یہی ایک اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جلا ہوگی، ایک اور اس کو پھونک ملے گی اور وہ آزادی کی جو جدوجہد ہے بڑھتی جائے گی. یہ اصل میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جموں کشمیر کا مسئلہ، مقبوضہ جموں کشمیر کا، یہ بھارت کی اپنی پالیسیز اور بھارت کی غلط سوچ کی وجہ سے اتنا لمبا ہوا. ورنہ اس کو بہت پہلے ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا جا سکتا تھا اور کشمیریوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا تھا جہاں پر ان کی امنگیں بھی پوری ہوتی. کیونکہ کشمیر ہندوستان ہٹ دھرمی پہ آ گیا ہے اور ہمیشہ رہا ہے، کیونکہ مودی جو ہے اس کو خوف ہے کشمیر سے، اس لیے وہ غلطی در غلطی کیے جا رہا ہے اور اس وجہ سے غلطی کی وجہ سے پھر کشمیریوں کو موقع مل رہا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے جو جدوجہد ہے اس کو زندہ رکھ پائیں. شہزاد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جب ہم پورا پاکستانی سوگوار ہے سید علی گیلانی صاحب کی وفات پر، اور ظاہر ہے ہم سب لوگ کشمیریوں کے بارے میں ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ کشمیر جیسے مسئلے پر بھی ہم ایک نظر نہیں آتے. اپوزیشن کہتی ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، حکومت کہتی ہے ان کو غدار ثابت کرتی ہے کہ تمہارے دور میں یہ چیزیں ہوئیں. تو کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس طرح کی موضوعات کے اوپر، اس طرح کے ایشوز کے اوپر جہاں پہ کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ہماری ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس مسئلے کے اوپر تقسیم ہیں، یہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، الزامات لگاتی رہتی ہیں، تو کس طرح سے کوئی اس ایک ایشو پہ تو ہم ایک نظر آئیں، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بجائے جب مسئلہ کشمیر کا آئے تو ہم کہیں کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے پر کم از کم ہم ایک ہیں. وہ کون سا فورم ہوگا، وہ کون ہوگا جو اس مسئلے کے اوپر کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کم از کم یہ احساس کریں گی کہ کشمیری جانے دے رہے ہیں اور ہمیں کم از کم اس مسئلے کے اوپر ایک ہونا چاہیے اور کشمیر کے اوپر یک زبان ہو کر ہمیں پوری دنیا میں یہ کیس لڑنا چاہیے. صدیق، دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، معاملات ہمارے پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے، خاص طور پہ پاکستان کے، میں 2 لیول پہ دیکھتا ہوں پالیسی فنکشن کے طور پہ. ایک ہوتا ہے سیاسی پالیسی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، پولیٹیکل پالیسی کسی بھی چیز کی. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے ایک پالیسی کشمیر پہ دینی ہے یا دیں گے یا دینی چاہیے، پی 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 کی اپنی بھی ہو سکتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، پی ایم ایل این کی اپنی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے قومی پالیسی. یہ جو سیاسی پارٹیاں دیں گی جب یہ حکومت میں ہوتی ہیں تو یہ سیاسی پالیسی ہوگی یا ویسے بھی اپنی اننسیٹ کر سکتی ہیں. لیکن ایک قومی پالیسی. قومی پالیسی وہ ہوتی ہے جو کہ پوری کی پوری قوم کی طرف سے ایز اے ہول آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اننسیٹ کرتے ہیں. کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ ایک قومی پالیسی کے زمرے میں آتا ہے. اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی بھی رہیں تو جب اپنے وقت میں کبھی بھی چاہے پی 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 تھی، چاہے پی ایم ایل این تھی یا پی ٹی آئی اب ہے، تو سب کے سب اسی پالیسی کو سبسکرائب کرتے ہیں جو کہ ہماری ہمیشہ سے قومی پالیسی رہی ہے. تو ہم ان کی یہ جو آپس کی جو تو کار ہے اس کو تو ہم اس زمرے میں جان لیتے ہیں کہ یہ سیاسی فائدے کے لیے یا اپنے کیا کہتے ہیں پاؤنڈ آف فلیش کے لیے یہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ان کا جو قومی پالیسی ہے، قومی پالیسی کی اننسیشن
وہی ہے جس طریقے سے آج سید علی گیلانی کی وفات پہ پاکستان کے اندر جو احساسات ہیں، جو افسوس کا اظہار ہے، ہمارے حکومتی لیول پہ، ہمارے قومی لیول کے اوپر اور ہمارے عوامی لیول کے اوپر ان کی جانے کا جو صدمہ اور افسوس ہے وہ سب کے دلوں میں عیاں ہے، واضح ہے، اور یہی ہماری قومی پالیسی ہے، اور یہی قومی پالیسی ہماری آئیڈینٹیفائی ہونی بھی چاہیے۔ شہزاد صاحب افغانستان کی صورتحال پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے عدیل وڑائچ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ عدیل، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پہ ٹیک لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے موو کریں گے۔ عدیل، آپ سوال کو دوہرا میری دیجیے گا، آواز مجھے آواز نہیں آئی۔ جی عدیل، میں یہ کہہ رہی ہوں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرنے لگے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے آپ ایڈ اپ کر لیں جو بھی اوور آل کشمیر کی صورتحال پر بات ہو رہی تھی اور سید علی گیلانی صاحب کی وفات پر بات ہو رہی تھی۔ جی ویسے تو اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں یہ الحاق پاکستان کی ایک توانا آواز تھے، وہ خاموش ہو گئی، اور آج ان کی جو میت سے بھی بھارت جو ہے وہ خوفزدہ تھا، اور بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں ایک تو یہ گزشتہ 2 برس سے جو کچھ کیا ہی ہے، لیکن ان کے جو جنازے کے حوالے سے بھی ان کے اہل خانہ کو جو دھمکیاں دیتا رہا کہ جلدی ان کی تدفین کریں اور لوگوں کو اکٹھا کیے بغیر ان کی تدفین کریں، تو وہ جب نظر بندی میں تھے تب بھی بھارت کے لیے خوف کی علامت تھے۔ اب وہ جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا خوف جو ہے وہ بھارت کے دل سے ابھی بھی نہیں نکلا۔ تو اس میں جو ہماری دنیا ہے، جو عالمی برادری ہے، اس کا دوہرا معیار دیکھنے والا ہے۔ اب آپ چونکہ افغانستان کے ٹاپک پہ بھی آگے موو کرنے لگی ہیں، تو اس لیے میں اس کو ریلیٹ کروں گا افغانستان کی صورتحال سے بھی، کہ دنیا دیکھیں کہ افغانستان میں کس طرح جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، یہ جو تمام ممالک ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں افغانستان میں ہیومن رائٹس کی اس طرح وائلیشن اس وقت نہیں ہو رہی، لیکن یہ اس کو جواز بنا کے اپنے مقاصد کے لیے ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ اور یہاں پر ہیومن رائٹس کی کس طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں، کب سے ہو رہی ہیں، اور کس طرح ایک شخصیت جو ہے وہ 12 برس سے اپنے گھر میں نظر بند تھی۔ صرف یہ اسی شخصیت کی بات نہیں ہے، وہاں ہر کشمیری کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہو رہا ہے، اور وہاں پر ان کی وفات کے موقع پر بھی بھارت نے جو ہے یہ ظلم بند نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ منافقانہ رویہ جو دنیا کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی جمہوریت ہیں یہ ایکسپوز ہو رہی ہے۔ یہ بھارت سب سے بڑا جمہوریت کا دعوے دار، یہ تو ہر دن ایکسپوز ہو ہی رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ رہنما نظر بند تھے، یہ جو دیگر رہنما نظر بند ہیں، اس کے باوجود جو ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کا جو پایا استقلال ہے، اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اور یہ ان رہنماؤں میں تھے علی گیلانی صاحب جو کہتے تھے نئی دہلی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ اپنا غاصبانہ یہ تسلط یہاں سے ختم نہیں کرتا، یہ قبضہ ختم نہیں کرتا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ اصل جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج ان کے جانے پہ ظاہر ہے، اور یہ تو کہا کرتے تھے پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان ہے، یہ وہاں بیٹھ کے علاقے پاکستان کی بات کیا کرتے تھے۔ تو ان کا جانا بہت بڑا لاس ہے، ایک بڑا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے افغانستان ایشوز پر۔ اس وقت کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انخلا تو مکمل ہو چکا ہے امریکن فورسز کا، لیکن اس کے بعد اصل امتحان اب شروع ہوا ہے افغانستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کو کن دیگر ممکنہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہیں۔ ناظرین بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ شہزاد صاحب آپ کو جانب آؤں گی، چیلنجز تو ممکنہ بہت سارے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اب جو بہت زیادہ کویشچن ریز ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کو افغان طالبان کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ اب تو اپوزیشن بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان آئے ہیں ان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ شاہد حقان ابئی صاحب نے کہا کہ فوراً کو تسلیم کر لینا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، شاید خاقان عباسی صاحب سے ہٹ کے وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ حکومت نے ابھی تک ایسا اعلان نہیں کیا۔ عمران خان اگر وہ پہلے کہہ دیتے تو انہوں نے کہا اتنی جلدی کیا تھی کرنے کی، تو یہ سیاسی لیول سے ہٹ کے
اگر ہم ویسے بات کریں ان کے اوپر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان پوزیشن ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اناؤنس کریں. جب تک گورنمنٹ اناؤنس نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ, اور پاکستان اور کس طرح تسلیم کرے. ہماری ایمبیسی ابھی بھی کھلی ہوئی ہے, وہاں پہ کام کر رہی ہے, وہاں پہ ویزے دے رہی ہے, لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہی ہے. پاکستان کی طرف ساتھ ان کی ٹریڈ جاری ہے. ہمارا ہمیشہ سے افغانستان کو ہم نے کیا ہے. پہلے ہم سے پوچھ کے انہوں نے غنی حکومت کو, اشرف غنی کو پریزیڈنٹ بنوایا تھا. ہم سے پوچھ کے انہوں نے کارزائی کو بنوایا تھا. ہم سے تو نہیں پوچھا تھا, لیکن جب وہ بن گئے تو وہ حکومت تھی اس وقت کی. افغانستان کو تو پاکستان نے بہت پہلے ریکگنائز کر لیا ہوا. تو اس لیے میرا ریکگنیشن کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں رکھنا چاہتے. ظاہر ہے اگر اشرف غنی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, کارزائی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, تو طالبان کے ساتھ کیوں نہیں رکھیں گے. ہمارے لیے تو مشکلات میں کچھ کمی کریں گے تھوڑی سی. جو پہلے مشکلات پاکستان کے لیے افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی تھیں, حملے ہو رہے تھے وہاں پہ, اس کو استعمال کیا جا رہا تھا, گروپوں کو استعمال کیا جا رہا تھا, پراکسیز کو استعمال کیا جا رہا تھا, تو کم از کم وہ جو چیزیں ہیں وہ تو اب نہیں ہوں گی. تو ہمارے لیے تو اور بھی بہتر ان دیٹ سینس. ہاں چیلنجز کی نوعیت تھوڑی تبدیل ہو سکتی ہے, مشکل ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ باہر ضرورت پاکستان نے ریاست کے طور پہ ان کو فیس آف کرنا ہے اپنوں کو. تو اس لیے میرے حال میں ریکگنیشن مسئلہ نہیں ہے. حکومت, مجھے حیرانگی یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے حکومت کو یہ اناؤنس نہیں کیا. اس کو 2-3 فیزز میں کر سکتے تھے, یعنی ابھی فوراً کر دیتے, 4, 5, 6, 7 پوزیشنیں کر دیتے جن کا پتہ تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے جانا ہی جانا ہے اور ان جگہوں پہ آئیں گے ہی آئیں گے. پھر اس کے بعد آگے کہتے جی ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کو بڑھائیں گے, ہم باقی اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. 2-3 فیزز میں کر لیتے, لیکن یہ جو ایک ویکیوم ہے, خلا ہے وہاں پہ, یہ خلا کبھی نہیں آنا چاہیے تھا. اس سے ان کی اپنی پوزیشن طالبان کی کمزور نظر آتی ہے اور کمزور ہوتی نظر آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ غلطی ہے ان کی طرف سے. سر خبریں ایسی آ بھی رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ حکومت کا اعلان بھی کریں گے. عدیل آپ کی جانب آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ افغان طالبان کے لیے اصل امتحان جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے, کیا یہ امتحان اب پاکستان کے لیے بھی شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان تو یقین کریں کہ مطلب یہ ابھی ایپیسوڈ سارا چل رہا تھا, انخلا کی ابھی خبریں ہی صرف آ رہی تھیں, تو سب سے زیادہ پاکستانی ہی, سب سے زیادہ اگر پریشان تھا تو وہ پاکستانی تھا. اور پاکستان کی کو سکھ کا سانس جو اب کچھ آیا یہ اگست کے مڈ میں, جب یہ چیزیں جس انداز میں نظر آ رہی تھی اس انداز میں نہیں آئی, اور ہم نے بھی اتنی ہی خوشی کا اظہار کیا کہ وہ خون خرابہ نہیں ہوا اور جو کابل میں صورتحال جو ہے وہ نارمل ہونے جا رہی ہے. لیکن جو اگلا امتحان ہے, دیکھیں نئی حکومت تو 3 روز میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا, اور انہوں نے چیزیں آلموسٹ فائنل کر لی ہوئی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں اب لوگ کہہ رہے ہیں نا طالبان بدل گئے ہیں, حالات بھی بدل گئے ہیں, اور ان بدلے ہوئے حالات نے شاید طالبان کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کیا تھی, کہ پاکستان نے الٹیمیٹلی تو دیکھیں ان کو ظاہر ہمسایہ ریکگنائز کرنا تھا, لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم عالمی دنیا کو دیکھیں گے. آج عالمی دنیا یہ بات کر رہی ہے, آج یو کے بات کر رہا ہے, جرمنی بات کر رہا ہے, یہ مغربی ممالک بات کر رہے ہیں کہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, ان سے بات چیت کرنی پڑے گی. لیکن اب دیکھیں اس میں جو صرف اس میں پاکستان کا نہیں بلکہ چائنا جس نے ابھی تعمیر 9 میں مدد کی پیشکش بھی کی ہے, اس میں رشیا کا کردار بڑا اہم ہے جو سینٹرل ایشین ریاستوں کے حوالے سے جو اس کی جو ٹریڈ ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. افغانستان کا جو اصل معاملہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے, معیشت ہے, اور یہ معیشت اور یہ تجارت یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں جو سینٹرل ایشین ریاستوں والی سائڈ پہ رشیا کا کردار بہت اہم ہوگا, یہاں پر تعمیر 9 کے حوالے سے چین کا کردار بڑا اہم ہوگا, اور پاکستان جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک انکلوسو گورنمنٹ بنائیں. دیکھیں یہ بڑی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں خواتین بھی کافی بڑی تعداد میں شامل ہوں گی, تو یہ دنیا کو جو یہ پیغام دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا یہ تو جی خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی. تو وہ جو پورا ایک پلان تھا وہ بھی ناکام ہو گیا ہے کہ اب تنقید کریں تو کس بات پہ کریں. تو یہ تو حیران کن طور پر ایک انکلوسو گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اتنی لچک دکھا دی, انہوں نے خواتین کی شمولیت, مختلف جو سرکاری امور ہیں ان میں ان کی شمولیت جو آلریڈی کام کر رہی ہیں ان کو نہیں روکا, وہاں پر جرنلسٹ اس انداز میں کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سمیرہ خان آپ کے پروگرام میں انہوں نے بتایا بھی کہ وہ پہلے سے زیادہ وہ بتا رہی ہیں کہ میں یہاں سیف محسوس کر رہی ہوں رپورٹنگ کرتے ہوئے.
تو چیلنج ابھی آگے ہیں، اسپوائلرز ابھی موجود ہیں، ٹھیک۔ اور جو ڈیزائن ہے، جو نظر آتا ہے کہ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ کا انخلا ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک۔ امریکہ نے بھی یہاں سے جو انخلا جو ودرال کیا ہے. زیادہ شروع ہوئے ہیں. شہزاد صاحب آپ کو جانب آؤں گی، یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے آواز اٹھائیں گے. سر، یہ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ یہ بیان افغان طالبان کی جانب سے جو دیا گیا؟ اچھا، میری نظر سے گزرا نہیں، آپ یقیناً صحیح کہہ رہی ہوں گی، لیکن بہر صورت اگر اس طرح کی آواز آئی ہے اور اگر اس طرح نے کہا ہے تو وہ تو پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں. ہم OIC سے پہلے یہ توقع کرتے ہیں، OIC کے ممبر ہیں جو اسلامی 58-57 ملک ہیں، ان سب کا کام ہے اور ان کا آواز اٹھانا مسلمانوں کے حق میں، جہاں پہ چاہے وہ فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، اٹس این امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پریکٹیکلی جا کے تو ان کی آزادی کی تحریک میں. میرے خیال میں اس میں فرق کرنا بہت لازمی ہوگا، تاکہ اس قسم کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی موقع کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ پہ وہ کوئی کریٹیکل انگلی اٹھا سکے. صدیق، میں آپ سے بھی اسی پہ ٹیک لینا چاہوں میرے گی. خیال میں سوال ہی کر لیتا ہوں شہزاد صاحب سے. سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا بھی کہ ہمارے لیے مشکلات کم ہوں گی، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حکومتی سطح پر تو نہیں لیکن پاکستان میں عوامی سطح پہ ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کا اس طرح سے ٹیک اوور کرنا، اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور جو پھر دنیا بھی یہ تاثر، بہت سارے دنیا کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ہم پیچھے ہیں، گو کہ ابھی تک وہ اس طرح سے پاکستان پہ الزامات نہیں آئے جس کے ہمیں خدشات اور خطرات تھے. لیکن سر، یہ بتائیں کہ TTP کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف لڑے اور پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن TTP ہے. اگر وہ TTP کے جو مطلوب لوگ ہیں، جو پاکستان کو مطلوب ہیں، اگر ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے اور پاکستان کے مطالبے پر TTP کے خلاف وہ کارروائیاں نہیں کرتے جو پاکستان چاہتا ہے، تو کیا جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا ہم عوامی سطح پہ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، کیا ہم یہ غلط تو نہیں کر رہے؟ نہیں، دیکھیے، سیلیبریشن تو افغانستان کا ایک ایسا ناسور تھا جو کہ ہمارے پڑوس میں پچھلے 20 سال سے 40 سال سے تقریباً اب ہو گیا. یہ اسی طریقے سے بیچارے پریشان بھی تھے، ان پہ ظلم بھی ہو رہا تھا، ہمارے بھائی بھی ہیں. تو یہ آواز اور اس قسم کی ایک موقع فراہم ہونا جہاں پر کہ وہ اپنی زندگی کو پھر سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی امن کی فضا ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ پاسبل ہو گیا ہے. تو سیلیبریٹ تو ایز اے نیبر ہمیں اس کو کرنا چاہیے کہ افغانی ہمارے بھائی جو ہیں ان کے ہاتھ میں پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اپنی مشکلات کا کوئی حل نکال سکیں. اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے وہ کس حد تک گمبھیر ہو سکتے ہیں. دیکھیے، پاکستان کے چیلنجز تحریک طالبان پاکستان ہو یا داعش ہو، ان دونوں کی شکل میں، اور پھر یہ دیکھنا کہ تحریک طالبان پاکستان کو کس طریقے سے افغان طالبان ڈیل کرتے ہیں اور داعش کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. ان دو کو جب تک افغان طالبان اپنے ملک کے اندر جو موجود ہیں وہ ان سے ان کو نیوٹرلائز نہیں کرتے یا ان کو دباتے نہیں ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھیں گے، تو پھر ممکنات میں سے ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں، داعش بنا کیسے؟ داعش بنا کچھ ایسے طالبان کے گروپ، فار ایگزامپل افغان طالبان، تحریک طالبان، لشکر جنگوی، فلانا، یہ وہ سارے جو ان کے فرنج ایلیمنٹ، جو بریک آف ایلیمنٹ سے یہ اکٹھے ہو کے داعش کا ایک سینٹر موجود تھا لیکن اس میں شامل ہوتے گئے. تو جو اس وقت افغانستان کا جس کو ISIS-K کہتے ہیں، تو اگر اس قسم کی چیز ہے تو پھر تو یہ سب کے سب تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، سب کے سب. اور ان کو نیوٹرلائز کرنا، ان کو چیک کرنا، یہ افغانستان کی ذمہ داری ہوگی. افغانستان صرف افغان طالبان نہیں ہے، افغانستان کی ریاست کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، اور پاکستان کے خلاف جس قسم کے معاملات اگر ہوتے ہیں، تو پاکستان کو بہر صورت اپنی سرحدوں پہ اور اپنے اندر ان کو فیس آف کرنا پڑے گا اور ان کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. ایک چیز اور ہمیں خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تو نہیں ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا اشرف غنی کے دور میں اور حامد کارزائی کے دور میں. یہ سب کچھ ہمارے خلاف شورش برپا تھی، وہاں سے بلوچ گروپ بھی اس میں شامل تھے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان حکومتوں کے ساتھ تعلقات ہمیشہ استوار رکھے جائیں، ان میں خرابی نہ آئے. تو میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی حکومتوں کی لیول پہ خرابی آ سکتی ہے. البتہ
جتنا ہمارا ان کے پس رسوخ ہوگا ہم ان سے یہ توقع کریں گے کہ وہ ان کو ضرور چیک کریں اور ان کو پاکستان کے خلاف کسی طریقے سے بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب پروگرام دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ای وی ایم پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بات کریں گے. بہت ٹائم سے بحث چل رہی ہے, آیا اگلے جنرل الیکشنز میں ہم ان کو ای وی ایمز کو یوز کریں گے یا نہیں کریں گے. اپوزیشن کا ایک طرف اپنا سٹینس ہے کہ یہ ہیکنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس سے زیادہ دھاندلی ہوگی. عدیل, یہ معاملہ اب پہنچا کہاں تک ہے؟ کیا اگلے الیکشنز میں ہم دیکھیں گے کہ ای وی ایم کا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ماریہ, آپ کے پروگرام میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ حکومت یہ طے کر چکی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین 2023 کے الیکشن میں لے کے آنی ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف اس کو سیاسی نعرہ سمجھ رہی ہے اپوزیشن, لیکن یہ اپوزیشن کے پاس آخری موقع ہے. اگر وہ اس میں اتفاق رائے کے عمل میں شامل نہیں ہوتے یا اپنی کوئی سجیشنز اگر ان کے پاس ہیں وہ نہیں دیتے, تو حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے اسی سال لیجسلیشن بھی کر دینی ہے. کل بابر وان صاحب نے کہہ دیا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید اس سے کہ حکومت شاید جلدی انتخابات میں جانا چاہتی ہے, اس لیے لیجسلیشن جلدی کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی لیجسلیشن ہوگی تو 1 سال کے اندر اس کی پروکیورمنٹ ہونی ہے, اس کی تربیت لوگوں کو دینی ہے, اس کی ضمنی الیکشن میں یا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہونا ہے. اور حکومت یہ عمران خان صاحب طے کر چکے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے انہوں نے استعمال کرنی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جب اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی تو کیسے ممکن ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں یہ بڑا obvious ہے, یہ الیکشن ایکٹ میں جسٹ ایک ترمیم کرنی ہے اور سادہ اکثریت ان کے پاس ہے. سینٹ میں 1-2 نشستوں کا معاملہ ہے, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اس کا بھی انہوں نے یہ لائحہ عمل دے دیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں گے. اگر ایک ہاؤس سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آخری موقع سمجھ کے اس لیے اس میں اب شمولیت اختیار کر لینی چاہیے کہ اگر ایکٹ بن گیا تو اس کے بعد ان کی سجیشنز بھی نہیں آئیں, اگر یہ اس کو پولیٹیسائز کرتے رہے. اتنا بڑا معاملہ ہے 2023 کے الیکشن کو ایگزیکیوٹ جب وہاں پر یہ کرنا ہے, اس وقت تک یہ اپنی یہ سیاسی انا کی وجہ سے اس میں انہوں نے حصہ ڈالا نہیں ہوگا, اور بعد میں کہیں گے کہ جی دیکھیں پوچھا نہیں. لیکن اس لیے یہ بار بار عمران خان ان کو موقع دے رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کی بھی یہ بائنڈنگ ہو جائے گی جب ایکٹ بن جائے گا. تو اس لیے یہ اب 2021 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیجسلیشن کروا لینی ہے. تو اگلے 1-1.5 مہینے میں اگر یہ اسی طرح ہی اس کو معاملے کو پولیٹیسائز کرتے رہے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے ہیکنگ اور اس طرح کی بات, تو جب ایک سسٹم ہی آف لائن ہے, آف لائن سسٹم میں ہیکنگ کیسے ہوگی؟ پھر جی وہ کوئی مشین اٹھا کر لے گیا تو کیا ہوگا؟ تو لوگ بیلٹ باکس اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو پھر کہہ رہے ہیں جی وہ مشین میں کوئی گڑبڑ کر دی تو کیا ہوگا؟ اس میں پیرالل وہی سسٹم چل رہا ہوگا, بیلٹ اسی طرح بیلٹ باکس میں جائے گا. اچھا دل, ایک چیز اور بھی کلیئر کیجئے گا, یہ پیرالل میں ہم بیلٹ باکسنگ کے تھرو بھی کر رہے ہوں گے اور ای وی ایم کے تھرو بھی کر رہے ہوں گے, یہ دونوں پروسیس ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے؟ جی بالکل, دونوں پروسیس ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اچھا پھر کرٹیسزم کرنے والے یہ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا, دونوں سسٹم اگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ دونوں سسٹم اس لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ کے 5 سال الیکشن کے بعد صرف اسی بات پہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ کاؤنٹنگ میں فلانا مسئلہ ہو گیا, نتیجہ لیٹ ہو گیا, نتیجہ ٹھیک بھی ہو لیکن رات 2 بجے کے بعد آئے, کہتے ہیں ٹھیک نہیں. تو مقصد صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ ہے کہ وہ ایک کیلکولیٹر ہے جو آپ کو پولنگ کے چند گھنٹے بعد انسرٹینٹی پورے ملک میں ختم کر دے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بیلٹ باکس میں 50 ووٹ نکلیں اور اس مشین سے 100 ووٹ نکلیں, ایسا نہیں ہے. البتہ اگر کسی چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے, کوئی لوگ وہ وہاں سے پرچی نکالنے کے بعد بیلٹ باکس میں نہیں ڈالتے, تو اس طرح ظاہر ہے وہ جو ڈسکریپنسی ہوگی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, قانون میں چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اپوزیشن کو کردار ادا کرنا پڑے گا, اپوزیشن کو بھی کردار. لاسٹ 2 منٹ سے میں چاہوں گی صدیق آپ بھی اس پہ اپنا ٹیک دے دیں, اپوزیشن کیوں نہیں جا رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف, جبکہ سب سے زیادہ واویلا اپوزیشن کا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن ہو, کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ درست کہہ رہی ہیں آپ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ٹائم بچا ہے میں عدیل وڑائی صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں کہ وڑائی صاحب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا
کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہوگا تب تک ہم یہ استعمال الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کا پابند ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون بنا دے گی اس پہ عمل کرنے کا پابند ہے, یا وہ سیاسی جماعتوں کے کنسنسس کا پابند ہے؟ تو یہ تو پھر الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان بھی ایک تصادم نظر آ رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی صدیق جان صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ کنسنسس ہے نہیں ہے. یہ کام پارلیمان کے ہیں. پارلیمان جب ایکٹ بنا دے گا الیکشن کمیشن کی بائنڈنگ ہے یہ. اور ہاں اس میں جو ہوتا یہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کو اتنا پولیٹیسائز کیا جائے گا, اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان معاملات کو عدالتوں میں لے جایا جائے. جب یہ ایکٹ بن جائے گا اس کے بعد اصل میں قانونی جنگ شروع ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا تو ہے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے صدیق جان صاحب اس میں ان کو سجیشن دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ ابھی اس میں سے کوئی کیڑے نکالے جائیں یا آپ فلانا سسٹم ٹھیک نہیں بنا کے لے کر آئے. آپ سجیشن دیں, آپ بولیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ سسٹم بنا کے دیں. ٹائم پیچھے کتنا رہ گیا ہے. اور کنسنسس کی جہاں تک بات ہے تو پارلیمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اس میں ایک ایکٹ بننے کے لیے سادہ اکثریت کا جو اس میں ایک کہا گیا آئین میں, اور تو وہ سادہ اکثریت تو ان کے پاس ہے, وہ کر لیں گے, پھر بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے عدیل, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. سجیشن ایٹ دین یہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ختم ہو تو حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور دیکھیں اگر کہیں پر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو کس طرح سے حل آ سکتا ہے. ادروائز چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں گی اور لڑائی بھی ایسی چلتی رہے گی. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.